نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، بولو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الکرم، مصطفیٰ کے صدقے میں پوری ہو ساری حاجتیں، مصطفیٰ کے صدقے میں پوری ہو ساری حاجتیں، بخش دے سارے گناہ اے واسع فضل و کرم، مثل بوسیری نوازش ہو قمر کے حال پر، مثل بوسیری نوازش ہو ہمارے حال پر، الکرم یا صاحب فضل و عنایت الکرم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ہے وہی شاہد وہی مشہود ہے، وہی شاہد وہی مشہود ہے، نور اس کا ہر جگہ موجود ہے، چل قلم اب حمد رب مقصود ہے، تیرا میرا سب کا جو معبود ہے، چل قلم اب حمد رب مقصود ہے، تیرا میرا سب کا جو معبود ہے، چل قلم، اس نے بخشے ہم کو مصطفیٰ، اس نے بخشے ہم کو مصطفیٰ، وہ نہ ہو تو زندگی بے سود ہے، چل قلم بولو چل قلم اب حمد رب مقصود ہے، تیرا میرا سب کا جو معبود ہے، چل قلم، یوں تو قرآن ہے ہدایت کی کتاب، یوں تو قرآن ہے
کتاب پر کسی کا تذکرہ مقصود ہے، چل قلم بولو چل قلم، اب حمد رب مقصود ہے، تیرا میرا سب کا جو معبود ہے، چل قلم۔ نور کی برسات ہوتی ہے نور کی برسات ہوتی ہے وہاں، بولو نور کی برسات ہوتی ہے وہاں، جس جگہ پر محفل مولود ہے، چل قلم بچوں چل قلم، اب حمد رب مقصود ہے، تیرا میرا تیرا میرا تیرا میرا سب کا جو معبود ہے، چل قلم پڑھتے رہیے نظمی نعت مصطفیٰ، نظمی نعت مصطفیٰ، پڑھتے رہیے نظمی نعت مصطفیٰ، ہاں اسی میں روح کی بہبود ہے، چل قلم بولو اب حمد رب مقصود ہے، تیرا میرا تیرا میرا تیرا میرا سب کا جو معبود ہے، چل قلم یا ابا زہرا بالذی صلا لا تخیبنا یا سیدی نحن جیرانک حبیبی نحن جیرانک، اللہ اللہ سيدنا النبي وجميل قمرون 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 سيدنا النبي قمرون وأحسن منك لم تر قط عيني الله الله وأجمل منك لم تلد النساء الله الله خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء
SDI. माशाल्लाह बच्चे बड़े प्यारे हैं, ये मुझे कैसा फॉलो करें, जैसा मैं करता हूँ वैसा ही करते हैं। इससे पता, ये भी रिएक्शन है, आप जैसा करोगे आपका रिफ्लेक्शन सामने आएगा। अगर बच्चा गाली दे रहा है तो घर में देखना कौन गाली देता है, वो माँ के पेट से सीख के तो नहीं आया था ना, किसी को तो सुना होगा, तो ब्लेम उसको क्यों कर रहे हो आप, अपने आप को देखो क्या कर रहे हो आप। ये भी सीखने की जरूरत है, वरना सिर्फ बच्चों को ब्लेम करने से नहीं होगा। कहीं कहीं बच्चे करते हैं कुछ, मगर सीखते किससे हैं, आपसे ही सीखते हैं। आप ठीक हो जाओ वो भी ठीक हो जाएगी, सुभान अल्लाह। आप नाच पढ़ो वो भी नाच पढ़ेंगे, आप डांस करो वो भी डांस करेंगे। आप खुश होते हो, बच्चे मेरा बेटा बहुत अच्छा डांस करता है, अभी 1 साल का ही है, वो शान से बोलते भी हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये करना चाहिए कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आप ऐसा कहें ना, अब बेटा ऐसा नहीं करते, तो भी बोलेगा अब्बा ऐसा नहीं करते। ये रिएक्शन आता है बच्चे का, आप करके तो देखो, अब करके देखिए, दे आर द रिफ्लेक्शंस। आप आईने के सामने खड़े रहोगे तो जो आप होंगे वही ना आईना दिखाएगा, ये आपके आईने हैं सब, इसमें आप नजर आ रहे हो, वो नहीं नजर आ रहे हैं। तो अपने को देखो कि आप इन बच्चों की तरबियत कैसे कर रहे हो। जी वो फरमाइश पूरे में दीजिए, मैं करूँगा इंशाल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तो बच्चों आप एंजॉय कर रहे हो, आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, भागोगे नहीं ना, सोओगे भी नहीं, बराबर देखोगे मैं क्या करता हूँ, एक्शन करोगे इंशाल्लाह। और अभी से आप नमाज की पाबंदी करने लग जाना। घर में लोग नमाज नहीं पढ़ते तो आप बोलना, अब्बा को आप बोलना, अब्बा चलो नमाज के लिए चलते हैं, तो अब्बा को भी अच्छा लगेगा और तुमको लेके मस्जिद में आ जाएंगे इंशाल्लाह। ये होना चाहिए। तो अर्जी कर रहा था, बात दुरूद शरीफ की निकली थी कि दुरूद शरीफ बेहतरीन दुआ है, और चूंकि हम इसका मतलब नहीं जानते इसलिए इसकी अहमियत नहीं समझते। सिंपल मैं आपको समझाता हूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली बोलिए, इसका मतलब क्या हुआ, ए अल्लाह तू दुरूद भेज। क्या मतलब हुआ, अब इसको याद करना है आपको, और आइंदा कभी भी प्रोग्राम होगा तो आपका टेस्ट लेना पड़ेगा कि आपको ये याद है या नहीं है। पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली, यानी बोलो अल्लाह तू दुरूद भेज, जोर से बोलो। अच्छा, अब ये भी समझ में नहीं आया कि दुरूद भेज मतलब कर क्या। तो दुरूद के एक माना रहमत के भी होते हैं, तो ए अल्लाह तू रहमत नाजिल फरमा, बोलिए अल्लाह तू दुरूद भेज, यानी ए अल्लाह तू रहमत नाजिल फरमा। आगे क्या पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली के बाद अला सय्यिदिना मुहम्मद, अला पर, सय्यिदिना हमारे सरदार, वो कौन, उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अल्लाह तू दुरूद भेज हमारे सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये मतलब हुआ इसका, बोलो क्या मतलब हुआ, ए अल्लाह तू दुरूद भेज, यानी दुरूद भेज यानी रहमत नाजिल फरमा, किस पर, हमारे सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आलिही, और उनकी आल पर, उनके घर वालों पर, व अस्हाबिही, और उनके सहाबा पर, व बारिक, और बरकतें, वसल्लिम, और सलामती। ये हुआ दुरूद शरीफ का सिंपल मतलब। अब इसमें अलग अलग सेगे भी हैं, जैसा दुरूद पढ़ेंगे आप वैसा उसका मतलब होगा, लेकिन शुरू में अल्लाहुम्मा सल्ली होगा, ए अल्लाह तो दुरूद भेज। दुरूद इब्राहिमी हम पढ़ते हैं नमाज में, याद है सबको, कैसा है, व अला आली कमा सल्लैता व अला आली इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद, याद है ना। अब अगर इसका मतलब समझा ना तो नमाज में दिल लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूं। जैसे अब मैं आपको बताऊं, आपने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली, क्या मतलब हुआ, जोर से मतलब बोलो क्या हुआ, अल्लाह तू। अब ये हुई एक दुआ, ये क्या हुई,
میں اس لیے شروع میں نے کہا تھا کہ درود شریف ایک دعا ہے. کس کے لیے دعا ہے یہ؟ نہیں بیٹا، اللہ کے لیے دعا نہیں ہوتی. اللہ کی طرف، اللہ کے پاس ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ رحمت نازل فرمائے. کسی اور کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں. اس کو یاد رکھنا ہے بچہ. اللہ سے دعا ہوگی. اللہ تو قادر مطلق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اس کے لیے دعا نہیں ہوتی. ہمارے لیے دعا ہوتی ہے، اس سے دعا ہوتی ہے. اس کو یاد رکھنا. اب دیکھو بچوں سے ہم نے بات کی ہے، بات کرنے سے کیا ہوا کہ بچے نے کچھ کہا تو ہم نے اس کو کریکٹ کیا. اب وہ یاد رکھے گا. کیا ہمارے گھر میں ہم اپنے بچوں سے ایسی بات کرتے ہیں؟ کبھی لے کے بیٹھے آپ؟ کیوں ایسا ہے؟ باقی ساری باتیں کرو گے، دین کی بات کیوں نہیں کرو گے؟ ماں باپ بیٹا کھانا کھایا، یہ تو پوچھیں گے بیٹا نماز پڑھا؟ یہ آواز کہیں 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 نہیں آئی. تو اتنی اداسی کیوں دین کے تعلق سے؟ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، سارے کام علماء تھوڑی کریں گے. آپ کے گھر میں آ کے آپ کو ہی کام کرنا ہے. علماء سے سیکھیے، لیکن اس کو گھر میں امپلیمنٹ کیجیے. اور اس میں سب سے بڑا رول ماں کا ہوتا ہے. ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا امام حسین بن کے نکلتا ہے. غوث پاک کا واقعہ آپ نے سنا ہے. آپ جب مکتب میں گئے تو استاد نے بسم اللہ پڑھائی. آپ نے بسم اللہ پڑھی اور پڑھتے گئے 17 پارے پڑھ دیے. بولیے نا محبت سے، تڑپ کے، پیار سے، دل سے، بڑی بلند آواز سے. کتنے پارے پڑھے؟ ہم تو ایمان والے ہیں، غوث پاک کے چاہنے والے ہیں، کرامتوں کے ماننے والے ہیں، تو ہم نے سبحان اللہ بول دی. کوئی ایک اٹھ کے کھڑا ہوگا اور کہے گا آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، آئی ڈونٹ بلیو ان دس. آپ کیسے اس کو سمجھائیں گے؟ وہ طاقت بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے. اس کے لیے علم حاصل کرو، اس کے لیے پڑھو، اس کے لیے سائنس بھی پڑھو. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پر ریسرچ انگریزوں نے کیا ہے. آپ گوگل پر جائیے اور ایک سینٹنس میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو ٹائپ کیجئے، سرچ کیجئے. ایون فیٹس کین ڈیسیفر اسپیچ. ماں کے پیٹ میں بھی بچہ گفتگو کو سمجھ سکتا ہے. یہ ریسرچ ہے. اس کی تفصیل انہوں نے دی ہے اور انہوں نے لکھا ہے، انگلش میں ہے. وہ میں بھی نکال کے دکھا سکتا ہوں آپ کو، انگلش میں ہے. اور یہ آج کی نہیں ہے، یہ آئی تھنک اٹ از 2013 اور سم تھنگ، اس وقت کی ہے. ابھی تو 2024 چل رہا ہے نا، 11 سال پہلے کی ہے یہ تحقیق. اب تو اور ایڈوانسمنٹ اس کے آئے ہوں گے. انہوں نے لکھا تھا کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ 27 ویکس کا ہو جاتا ہے، 27 ویکس کا، تو وہ اپنی ماں کی آواز کو پہچانتا ہے، اپنے باپ کی آواز کو پہچانتا ہے، میل وائس کو پہچانتا ہے، فیمیل وائس کو پہچانتا ہے. جو کچھ سنتا ہے اس کو یاد رکھتا ہے. اس پر انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا. اس کو انہوں نے کمپیوٹرائز کچھ ڈیوائسز کے ذریعے سے اس کے برین کی میپنگ کی، اس کو کچھ میوزک سنائی، پھر پیدا ہونے کے بعد وہ میوزک سنائی، اس کو سکین کیا تو پتہ چلا وہ سارا اس کو یاد تھا. تو میں عرض کرتا ہوں کہ جب کسی اور کا بچہ میوزک سن کر ماں کے پیٹ میں یاد کر سکتا ہے تو سلطان الاولیاء، غوث الاغواث، قطب الاقطاب اگر ماں کے پیٹ میں قرآن سنتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں تو کون سی حیرت کی بات ہے. آپ نے جواب یہی دیا تھا کہ میری ماں قرآن پاک پڑھتی تھی، میں اس کو سنتا تھا، انہوں نے 17 پارے مجھ کو سنائے، میں نے یاد کر لیے. سبحان اللہ. تو میں بولتا ہوں کہ ماں کو تو احتیاط اس وقت سے ہی شروع کرنی چاہیے جب بچہ پیٹ میں آ جائے. لوگ کہتے ہیں بچہ بعد میں سیکھتا ہے، بعد میں نہیں سیکھتا. تمہارے پیٹ میں سیکھتا ہے، تمہارے خون سے سیکھتا ہے، تمہارے اندر جو پانی ہے اس سے سیکھتا ہے. یہ ابتدا گھر میں ہونی چاہیے، باہر جا کے نہیں بگڑا ہے. تم جو دیکھو گی نا وہ اس کے دماغ میں نقش ہوگا، تم جو سنو گی وہ اس کے دماغ میں نقش ہوگا، تم جو بولو گی وہ اس کے دماغ میں نقش ہوگا. اسی لیے کبھی کبھی کچھ بچے کچھ کھانا کھاتے نہیں ہیں، کوئی کھانا ان کو پسند نہیں ہوتا، کیونکہ جب ماں کے پیٹ میں تھا تب ماں نہیں کھاتی تھی. وہ یہ عورتیں جانتی ہیں، کسی کو لہسن کی بو اچھی نہیں لگتی، کسی کو پیاز کی بو اچھی نہیں لگتی. یہ ماں سے آتا ہے. تو جب ماں سے یہ ٹیسٹ آ سکتا ہے تو دین کا ٹیسٹ بھی آ سکتا ہے. کیوں نہیں آ سکتا؟ اس پہ غور کیجئے. صرف محفلیں سجا کے واہ کر کے مت چلے جائیے. آپ کا رول کیا ہوگا، اس رول کو انڈرسٹینڈ کیجئے. انڈرسٹینڈ یور اون رول.
your roles and responsibilities. What is your responsibility as a father, as a mother, as a brother, as a sister, as a family member? You have multiple responsibilities and roles. अलग अलग roles में आप हमेशा घर में रहते हैं. उस वक्त आपका रोल आपको और मुझको सबको समझ में आना चाहिए कि हमारा रोल क्या है. तो अल्लाहुम्मा सल्ली मतलब मैं भूलने नहीं दूंगा, पूछता रहूंगा. बोलो अल्लाहुम्मा सल्ली का मतलब अल्लाह तू किस पर? हमारे सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, उनके सहाबा पर और बरकतें और सलामती. ये एक दुआ है. दुरूद शरीफ क्या है? एक किसके लिए है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए. अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हैं कि वो किसी का एहसान लेते नहीं, सब पर एहसान करते हैं. वो मोहसिन कायनात है. सुभान. तो अगर हमने उनके लिए दुआ की तो अब हुजूर और करम फरमाते हैं और हमारे लिए दुआ कर देते हैं. तो हो सकता है कि हमारी दुआ कबूल ना हो, लेकिन जब हुजूर हमारे लिए दुआ कर देंगे तो अल्लाह वो दुआ जरूर कबूल फरमा लेता है. इसलिए दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ने वाले की दुआ रद्द नहीं की जाती, उसकी दुआएं कसरत से कबूल होती है. इसलिए हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है. अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन. अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन. अल्लाहुम्मा सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. عرش اعظم کا تارا ہمارا نبی, نور سارا کا سارا ہمارا نبی, خود خدا نے سوارا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اس کے اوصاف گنتی میں کب آ سکے, اس کے کوچے پہ قربان سب جنتیں. بادشاہوں کے سر جس کے آگے جھکے, بادشاہوں کے سر جس کے آگے جھکے, بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں. شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. سرور انبیاء مالک جزو کل, سرور انبیاء مالک جزو کل, وہ ہے نبیوں میں یوں جیسے غنچوں میں گل, وہ ہے نبیوں میں یوں جیسے غنچوں میں گل. بات تو صاف ہے پھر یہ کیوں شور و غل, بات تو صاف ہے پھر یہ کیوں شور و غل. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اللہم سیدنا مولانا محمد. اللہ
محمد خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اللہ کتنا اچھا پڑھتے ہیں بچے محمد سب مل کے سیدنا و مولانا محمد مانگنے والے منگتوں کو یوں چاہیے مانگنے والے منگتوں کو یوں چاہیے ان سے ہی مانگے دل کو سکون چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد میرے آقا کی ممنون ہر ایک شے ان کا احسان ہر ذرے ذرے پہ ہے ان کا احسان ہر ذرے ذرے پہ ہے کہیے سید سے آؤ بکا نہ بکے غمزدوں کو رضا مستا دیجئے غمزدوں کو رضا مستا دیجئے بولو غمزدوں کو رضا مستا دیجئے بے کسوں کا سارا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی وبارك وسلم شادی خانہ آبادی یہ ضرور شادی خانہ آبادی ہوگی اس لیے کہ دولہا بننے سے پہلے شب اسرا کے دولہا کی نعت کی محفل سجائی جائے شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود نوشے بزم جنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام تو اب درود شریف کی کثرت کرو گے درود شریف کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا نا کیا مطلب ہے اللہم صلی اے اللہ تو درود بھیج کس پر ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر ان کے صحابہ پر اور برکتیں اور سلامتی بولو اور برکتیں تو آج کم سے کم اتنا تو سیکھا نا آج کی محفل میں اتنا تو یاد رکھیں گے اب سنو اس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ رات میں ایک گھڑی یعنی ایک لمحہ
علم دین سیکھنا اور سکھانا، بچوں رات میں 1 گھڑی علم دین سیکھنا اور سکھانا ساری رات کی عبادت سے افضل ہے۔ تو کیا ہم اپنے گھر میں یہ نہیں کر سکتے کہ سونے سے پہلے کوئی ایک مسئلہ سمجھ لیں، کوئی ایک فضیلت پڑھ لیں؟ کتاب ہے برکات شریعت ہے، برکات سنت رسول ہے، ایک کتاب گھر میں رکھ لیں، اس میں سے پڑھ کے سنا دیں بچوں کو بٹھا کے۔ فیملی باہر سے کسی کو لانے کی ضرورت نہیں، گھر میں تو کتنے لوگ ہوتے، بیوی ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، سب بیٹھ جاؤ، ایک ماحول بناؤ۔ یہ ماحول ہمیں بنانا پڑے گا، یہ آسمان سے فرشتے ایسے نہیں اتریں گے۔ آپ بیٹھو گے تو فرشتے اتر کے آ جائیں گے، کیونکہ فرشتے ایسی محفلوں کو تلاش کرتے ہیں جہاں جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ قاری ریاض الدین صاحب کی یاد آ رہی ہے، اللہ کی قبر پر نور اور رحمت کی بارش کرے۔ میں جب بھی انگلینڈ جاتا ہوں تو ان کی قبر پر حاضری دیتا ہوں، جب فاتحہ پڑھتا ہوں، دعا کرتا ہوں، تو ان کا ایک جملہ ان کو سناتا ہوں۔ ان کی عادت تھی، وہ خوب ہنستے تھے کسی بات پر اور پھر بولتے تھے سجا دیے ہیں یہ۔ تو میں نے کہا قاری صاحب آپ جنت میں بھی سجا دیے ہیں، نعت پڑھ رہے ہوں گے وہاں پر، آپ ماشاءاللہ تلاوت کر رہے ہوں گے۔ ان کی ایک نعت بڑی مشہور ہوئی، پھر ہم لوگوں نے بھی وہ پڑھی، آپ بھی سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ سناؤ؟ نہیں سناؤ؟ آواز بھی نہیں آتی آپ کی، اتنے طرح عاشق نبی ہوں میں، وارث علی ہوں میں، بولو نا عاشق نبی ہوں میں، وارث علی ہوں میں لہو نہ پائے گا، بولو میں لہو نہ پائے گا، حشر تک کفن میرا، کفن میرا میں لہو نہ پائے گا، بولو میں لہو نہ پائے گا۔ اور اکثر ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے یہ نعت ان کو سناتا ہوں، میں لہو نہ پائے گا، میں لہو نہ پائے گا، حشر تک کفن میرا، کفن میرا میں لہو نہ پائے گا، حشر تک کفن میرا، ان کی جام جمع کے شیشے بدن میرا، ان کی بند موٹھی میں سارا پاک پن میرا، عاشق نبی ہوں میں، وارث علی ہوں میں، عاشق نبی ہوں میں، وارث علی ہوں میں لہو نہ پائے گا، بولو میں لہو نہ پائے گا، حشر تک کفن میرا، کفن میرا میں لہو نہ پائے گا، حشر تک کفن میرا، میں نے سارے کام اپنے مصطفیٰ کو سونپے ہیں، میں نے سارے کام اپنے مصطفیٰ کو سونپے ہیں، کیا بگاڑ پائے گا، کیا بگاڑ پائے گا، دور پرفتن میرا، کیا بگاڑ پائے گا، دور پرفتن میرا، عرض
عرض گنگ میری ہے خطہ جمن میرا عرض گنگ میری ہے خطہ جمن میرا میں غلام خواجہ کون ہے بولو نا میں غلام خواجہ ہوں سب مل کے بولو ہوں میرے بچوں بولو میں غلام خواجہ ہوں ہند ہے وطن میرا میں غلام خواجہ وطن میرا یہ تو خواجہ کا کرم ہے میرے خواجہ کا کرم ہے یہ تو خواجہ کا کرم ہے میرے خواجہ کا کرم ہے یہ تو خواجہ کا کرم ہے خواجہ پیا نے ہم کو ہے اجمیر بلایا خواجہ پیا نے ہم کو ہے اجمیر بلایا ہم کو دیار اپنا گوہر بار دکھایا اوقات نہ تھی میری کہ اجمیر میں آؤں اوقات نہ تھی میری کہ اجمیر میں آؤں کیا خوب میرے خواجہ نے ہے ہم کو نبھایا یہ تو خواجہ کا کرم ہے یہ تو خواجہ کا کرم ہے آواز آنے دیجیے کرم ہے دیکھتا ہوں بغیر مائک کے آپ کتنی زور سے پڑھتے ہیں یہ تو خواجہ کا کرم ہے یہ تو خواجہ کا کرم ہے میرے خواجہ کا کرم ہے یہ تو خواجہ کا کرم ہے خواجہ کے عشق میں تمہیں بتلاؤں کیا ملا خواجہ کے عشق میں تمہیں بتلاؤں کیا ملا مرشد ملے رسول ملے اور خدا ملا یہ تو خواجہ کا کرم ہے ہاں میرے خواجہ کا کرم ہے یہ تو خواجہ کا کرم ہے دروازہ جنت پہ ہمیں لا کے بٹھایا دروازہ جنت پہ ہمیں لا کے بٹھایا صدقہ ہمیں حسنین کا خواجہ نے دلایا ہم جیسے گناہگاروں پہ خواجہ کا کرم ہے ہم جیسے گناہگاروں پہ خواجہ کا کرم ہے برکات مدینہ کا بھی احساس کرایا یہ تو خواجہ کا کرم ہے یہ تو خواجہ کا کرم ہے میرے خواجہ کا کرم ہے یہ تو خواجہ کا کرم ہے خواجہ کی چھٹی آج ہے کیا دھوم مچی ہے خواجہ کی چھٹی آج ہے کیا دھوم مچی ہے ہر جا درود پاک کی محفل جو سجی ہے ہر جا درود پاک کی محفل جو سجی ہے ایسی برس رہی ہے یہاں بارش رحمت ایسی برس رہی ہے یہاں بارش رحمت لگتا ہے جیسے یہ تو مدینے کی گلی ہے یہ تو خواجہ کا کرم ہے یہ تو خواجہ کا کرم ہے میرے خواجہ کا کرم ہے یہ تو خواجہ کا کرم ہے رضوان کی پہچان تیرے در سے خواجہ رضوان کی پہچان تیرے در سے خواجہ اور دین کا عرفان تیرے در سے خواجہ کلمہ نماز روزہ زکوٰۃ حج و کے سن
سنت کلمہ نماز روزہ زکات حج ہو کے سنت جو کچھ ملا ہے تیرا ہی فیضان ہے خواجہ یہ تو خواجہ کا کرم ہے یہ تو خواجہ کا کرم ہے میرے خواجہ کا کرم ہے یہ تو خواجہ کا کرم ہے میں غلام خواجہ ہوں بولو میں غلام خواجہ ہوں ہند ہے وطن میرا میں غلام خواجہ ہند وطن میرا عرش سے پرے جا کر مصطفیٰ نے بتلایا عرش سے پرے جا کر مصطفیٰ نے بتلایا یہ زمین بھی میری ہے بولو یہ زمین بھی میری ہے اور ہے گگن میرا یہ زمین بھی میری ہے بولو یہ زمین بھی میری ہے بولو یہ زمین بھی میری ہے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بلد و جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے کچھ بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سمک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے جنم میں چمن چمن میں سمن سمن میں پبن پبن میں دلہن سزائے میں حل پہ ایسے منن یہ امن و امان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے غر کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تمام تمہارے لیے سبب چلے یہ باغ پھلے وہ پھول کھلے یہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان رضا کی زبان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے قر پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے یہ زمین بھی میری ہے بولو یہ زمین بھی میری ہے اور ہے گگن میرا یہ زمین بھی میری ہے اور ہے گگن میرا گلشن مدینہ سے نظمی مجھ کو نسبت ہے گلشن مدینہ سے نظمی مجھ کو نسبت ہے ایک ایک کلی میری ایک ایک کلی میری گل میرا چمن میرا ایک ایک کلی میری سب مل کے بولو ایک ایک کلی میری کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا
اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرائے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرائے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، والحسن ثم الحسین للنبی ریحانتین، فاطمہ قرۃ عین جدہم صلو علیہ، فاطمہ قرۃ عین جدہم صلو علیہ، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ، النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ، النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ، وینال البرکہ کل من صلی علیہ، وینال البرکہ کل من صلی علیہ، گلشن مدینہ سے نظمی مجھ کو نسبت ہے، ایک ایک کلی میری گل میرا چمن میرا، چمن میرا ایک ایک کلی میری، گل میرا چمن میرا، میں غلام خواجہ ہوں مل کر بولو، میں غلام خواجہ ہوں خواجہ والو، میں غلام خواجہ ہوں، میرے بچوں بولو میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جوش میں آ گیا، جوش میں آ گیا، سبحان اللہ، یہ جو نعرہ ہے نا، اور یہ نماز میں بھی آنا چاہیے انشاءاللہ، لیکن ایسا ہوتا نہیں، جب تک یہ نہیں ہوگا ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئے گی۔ ایک تحریک شروع کرو، نماز کی تحریک، سنی دعوت اسلامی آپ کے ساتھ ہے، سنی دعوت اسلامی زندہ باد صرف نعرہ لگانے سے کام نہیں ہوگا، اس کے لیے کام کرنا ہوگا، آگے بڑھنا ہوگا، ذمہ داری لینی ہوگی۔ آپ باغ لگا دو، کھجور کا، آم کا، ناریل جو بھی، اور لگاؤ نعرہ باغ زندہ باد، پھیلائیں گے کیا؟ کھیتی لگا دو اور کہ تو کھیت میرا زندہ باد، سب کو لے کے جاؤ نعرے لگا تو کھیت زندہ باد، گیہوں زندہ باد، چاول زندہ باد، نعرے لگاؤ، چاول گیہوں پوری ہو جائیں گے نا؟ کہ اس کے لیے کچھ کرنا بھی پڑتا ہے، کیا کرنا پڑتا ہے؟ بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، تو وہ کیے بغیر زندہ باد کیا؟ کام کرو، نعت پڑھتے ہو، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کر، کام کرتے ہی نہیں، یہ حقیقتیں ہیں، کام کرنے کے لیے پیچھے ہٹیں گے، ایسا مت کرو۔ میں بتاتا ہوں ایسا کیوں ہوتا ہے۔
دیکھیے ہماری زندگی میں پریشر کی بڑی اہمیت ہے. بچوں تھوڑا سا میں کافی دیر سے آپ چاروں کو دیکھ رہا ہوں. ابھی میری نگاہ آپ پر ہوگی, وہ جو پیچھے موبائل لے کے بیٹھے ہیں ان پر بھی. وہ پیچھے سے کچھ کرتے ہیں پھر ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کسی اور نے کیا ہوگا. اللہ دیکھ رہا ہے تم کو, اس کا خیال کرو. ہمیشہ یاد رکھنا کچھ بھی ہم کرتے ہیں تو کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. سب سے بچیں گے, اللہ سے بچیں گے نہیں بیٹا, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ دیکھ رہا ہے. پریشر کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. لوگ پریشر کو پسند نہیں کرتے. کسی نے بولا ہوا پریشر ان کو اچھا نہیں لگتا. یہ کہاں آ گیا ابھی بولنے کے لیے, یہ ہوتا ہے. مگر یاد رکھو پریشر کے بغیر آپ زندہ بھی نہیں رہ سکتے. بلڈ پریشر نہیں ہوگا تو آپ کا خون ہی نہیں چلے گا. چاہیے نا بلڈ پریشر, وہ ہائی ہو گیا تو پرابلم ہے, لو ہو گیا تو پرابلم ہے, لیکن پراپر اماؤنٹ میں ہوگا تو زندگی اچھی ہے. لیکن پریشر تو چاہیے. تو آپ اپنے بچوں پر, اپنے ساتھیوں پر, اپنے گھر والوں پر پریشر بنائیے. صحیح اماؤنٹ میں پریشر بنائیے تو کام ہوگا. اچھا, دو طرح کے پریشر ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ایکسٹرنل پریشر, ایک ہوتا ہے انٹرنل پریشر. اب دھیان سے سنو میری بات, بہت امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں. انڈا دیکھا آپ نے, کیا کیا بنتا ہے اس سے؟ آملیٹ. اچھا, پیزا بھی بنتا ہے ماشاءاللہ. آپ بناتے ہیں؟ نہیں, کھائے ہوئے. اچھا چلو, یاد رکھا ہے انہوں نے ماشاءاللہ. حلوہ بھی بنا لو. جی, حلوہ بھی بناتے تھے. انڈے کا حلوہ؟ اوہ نو. انڈے کا حلوہ بھی بناتے ہیں, کیا بات. انڈا ہر جگہ استعمال ہوتا ہے. کچا بھی کھاتے, تم نے کھایا؟ ماشاءاللہ, ہیلدی بچہ. اچھا سنو, ایک انڈا ہے, اس پہ ہم نے باہر سے پریشر ڈالا, کیا ہوگا؟ ٹوٹ گیا, زندگی ختم. اس کی زندگی ختم ہو گئی. اسی انڈے کے اندر ایک بچہ ہے, چک 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 کر رہا اندر سے پریشر ڈالا, انڈا ٹوٹا, زندگی شروع. پتہ چلا باہر کے پریشر سے زندگی ختم ہو جاتی ہے. اندر سے پریشر ہونا چاہیے, مجھے نکلنا ہے, مجھے کرنا ہے. جیسے کھانا کھانے کے لیے بھوک آپ کو اندر سے لگتی ہے نا. اگر وہ اندر کی بھوک نہیں ہوگی اور کتنا بھی کھانا اچھا ہوگا آپ کھا پاؤ گے نہیں. تو وہ بھوک کہاں ہونی چاہیے؟ اندر. اسی طرح نماز کی بھوک ہونی چاہیے اندر, مجھے نماز پڑھنی ہے. یہ میں مار کوٹ کے پڑھا نہیں سکوں گا آپ کو. آپ کو بھوک لگنی چاہیے. اور بھوک کیوں نہیں لگ رہی ہے؟ جب آپ بیمار ہوتے ہیں نا تو آپ کو بھوک نہیں لگتی. جب جسمانی طور پہ بیمار ہوں گے تو کھانے کی بھوک نہیں لگے گی, اور گناہوں کے بیمار ہوں گے تو نماز کی بھوک نہیں لگے گی. اچھے سے اچھا کھانا بیمار کے پاس لے کے آؤ, نہیں چاہیے بولے گا, بھوک ہی نہیں ہے. جب تک وہ بیماری ٹھیک نہیں ہوتی کھایا نہیں جائے گا. اسی طرح جب تک گناہوں سے نہیں بچتے یا توبہ نہیں کرتے نماز کی لذت نہیں آئے گی. اور جب تک وہ لذت نہیں آئے گی آپ کو اس کی بھوک نہیں لگے گی. جیسے کھانے کا وقت ہوتے ہی ہم کو ایسا لگتا ہے کہ کب کھانا آئے اور کب میں کھاؤں, ایسے بے قرار ہم ہو جاتے. ایسے ہی نماز کا وقت ہوتے ہی فوراً دل, مسلمان تو ایسا ہو کہ اس کا دل بے قرار ہو, میری نماز میری نماز میری نماز, یہ ہونا چاہیے. تو ہمارے دل میں ایمان پکا ہو گیا. یہاں اذانیں ہوتی رہتی ہیں, امام صاحب نماز پڑھاتے رہتے ہیں, ہم باہر کھیلتے رہتے ہیں. ڈر نہیں لگتا اللہ سے؟ کیا ہم اس طرح سے کر رہے ہیں؟ کیا یہ پورے محلے میں اتنے سارے مسلمان رہتے ہیں, یہ سب پر نماز فرض نہیں ہے؟ جواب دیجئے. تو پھر کیوں ایسی حالت ہے ہماری؟ اور پھر یہ کہتے ہیں یا اللہ یہ کیا ہو گیا, یا اللہ وہ مصیبت کیوں آئی. تو یہ جو ہم کر رہے ہیں, مصیبت نہیں آئے گی تو اور کیا آئے گا؟ بیکانیر کی تاریخ بدل دو آج کے بعد. ایک بچے سے لے کے ضعیف تک, ایک عورت سے لے کے مرد تک, جوان تک, کوئی بھی اس محلے میں, اس گاؤں میں بے نمازی مت رہنے دو. کام کرو, نماز پڑھانی ہے, سب کو نماز پڑھانی ہے. انگلینڈ میں ایک مرتبہ ہمارا اجتماع ہو رہا تھا, یو کے میں. ایک بہت
اچھے عالم تشریف لائے تھے، تو ایک عورت نے ایک چٹھی بھیجی انگلش میں، کہنے لگی کہ مولوی صاحب my son is on the wrong path. I want him to come back on the right path. Give me some وظیفہ. میرا بچہ جو ہے وہ غلط راہ پہ چلا گیا ہے، وہ سیدھی راہ پر آ جائے، اس کے لیے کچھ وظیفہ مجھ کو دیجیے. ان عالم دین نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے فرمایا کہ اماں تم اس بچے کو صرف نمازی بنا دو، باقی کام نماز کر لے گی. تو اس بچے کو صرف نمازی بنا دو، باقی کام نماز کر لے گی. اس کا بیس کدھر ہے؟ قرآن پاک میں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. آپ نمازی بن جاؤ، خود بخود بچے حیا والے بن جائیں گے، بری باتوں سے بچنے والے بن جائیں گے. وہ پاک رہیں گے کیونکہ انہیں پتہ ہے مسجد جانا ہے. وہ پاک رہیں گے، انہیں پتہ ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، میں یہ سب غلط کام نہیں کر سکتا. نماز انہیں بچائے گی. آج کی رات میں میں یہی کہنے آیا ہوں، نمازی بنو. ابھی بھی کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے عشاء نہیں پڑھی ہوگی. جو شخص عشاء کی نماز نہیں پڑھتا اس کی نیند سے سکون چھین لیا جاتا ہے. جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا اس کی روزی کی برکت چھین لی جاتی ہے. جو شخص ظہر کی نماز نہیں پڑھتا اس کی اولاد اس کی نافرمان ہو جاتی ہے. جو شخص عصر کی نماز نہیں پڑھتا اس کی تجارت کی برکت چلی جاتی ہے. ایسی بہت ساری چیزیں ہمارے پڑھنے میں ہیں. ایک نماز ہمیں کئی برائیوں سے بچاتی ہے، بے برکتی سے بچاتی ہے. نمازی کے گھر میں کبھی بے برکتی نہیں ہوگی. غوث پاک کی نیاز کرتے ہو؟ بولیے، کرتے ہیں؟ خوب کھاتے ہیں؟ اللہ کھلائے رکھے، کھلاتا رکھے. غوث پاک کا فرمان ہے، خود غوث اعظم کا فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو، کیونکہ اس کی قبر پر جو عذاب ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کی پڑوس کی قبر میں رہنے والے مرحوم کو بھی تکلیف ہوتی ہے. آج میں ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں پورے بیان کو نماز کے لیے. حالانکہ موقع شادی کا ہے، لیکن وہ شادی بھی واقعی شادی ہوگی اگر دلہا دلہن دونوں نمازی ہوں گے. سبحان اللہ. ایک شخص سرکار غوث پاک کی خدمت میں آیا، عرض کرتا ہے حضور میرے گھر میں برکت ہی نہیں ہوتی، کوئی وظیفہ دیجیے. سب سے پہلا سوال آپ نے فرمایا نماز پڑھتے ہو؟ اس نے کہا حضور ہاں میں بھی نماز پڑھتا ہوں اور گھر میں سبھی نماز پڑھتے ہیں. پھر غوث پاک نے باطنی توجہ فرمائی، دیکھا اس کے معاملے کو کیا ہے. اللہ والے تھے، ولیوں کے ولی ہیں، پیروں کے پیر ہیں. جواب میں فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر کے دروازے پر ایک پردہ ڈال دو، تمہارے گھر میں برکت آ جائے گی. وہ گیا، اس نے گھر کے جو مین ڈور تھا اس پر پردہ ڈالا اور کچھ دن گزرے اس کے گھر میں برکت آنے لگی. واپس غوث پاک کی خدمت میں حاضر کیا حاضر ہوا، کہا حضرت آپ نے جو فرمایا تھا بالکل ویسے ہی ہوا، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ گھر پہ دروازے پر پردہ ڈالنا اور گھر میں برکت آنا اس کا کیا تعلق ہے. آپ نے فرمایا تمہارا گھر سڑک کے کنارے ہے، روزانہ ایک بے نمازی تمہارے گھر کے سامنے سے گزرتا ہے، جس کی نگاہ تمہارے گھر میں پڑتی ہے تو گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے. تم نے پردہ ڈالا تو وہ نگاہ اندر پڑنی بند ہو گئی تو برکت آنی شروع ہو گئی. اب آپ سوچو اگر نگاہ پڑے تو گھر کی برکت چلی جائے تو جس گھر میں نمازی پڑا ہو، بے نمازی پڑا ہو، اس کے گھر میں برکت کہاں سے رہے گی. تو آج بیکانیر والوں تاریخ بدل ڈالو آج کی. یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے بیان کیا تو اس کی واہواہی ہوگی کہ ہاں انہوں نے بیان کیا تو نمازی بھی. کچھ نہیں مجھے چاہیے، بس اللہ میری بخشش فرما دے اتنا مجھے چاہیے. اور باقی آپ کا ہی فائدہ ہے نا. آپ کا گاؤں اگر نمازی بن گیا دنیا میں ایک نام ہوگا، مشہور ہوگا، برکتوں والا گاؤں، نمازیوں والا گاؤں، حضور کو چاہنے والا گاؤں، حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والا گاؤں. کیونکہ میرے آقا نے خود فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اگر جس نے عشاء بھی نہیں پڑھی ہے وہ گھر جائے یا مسجد جائے، ختم ہونے کے بعد عشاء پڑھے پھر سوئے، اور عادت بنائے کہ کبھی بھی نماز کو قضا ہونے نہیں دیں.
نہیں آتی ہے پڑھنے نا، اب جاؤ تو صحیح، شروع کرو جانا، دھیرے دھیرے پھر سیکھ لینا، لیکن شروع کرو جانا. اللہ تمہاری نیت کے سبب تمہیں وہ طریقہ بھی عطا فرما دے گا، اور ایسے لوگوں کی صحبت تم کو مل جائے گی، سنی دعوت اسلامی کی مبلغین کی صحبت مل جائے گی، اجتماع میں آؤ گے تو سیکھنے کا طریقہ مل جائے گا. لیکن نمازی بنو. کیا میں آپ سب سے امید کر سکتا ہوں، خاص طور سے گاؤں کے ذمہ داروں سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ اس سلسلے میں آگے بڑھیں گے اور اس طرح کی ایک کیمپین چلائیں گے کہ اپنے گاؤں میں ایک بچہ بھی بے نمازی نہیں ہونا چاہیے. کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ بولیے نا، کیوں ٹھنڈے ٹھنڈے ہو گئے، ایک دم گھبرا گئے کیا؟ بولو جوش میں، بولو انشاءاللہ. بولو بیکانیر پورا نمازی بنے گا. پورا جملہ بولو، بیکانیر میں سب نمازی بنیں گے. ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی. اب میں دولہے میاں کی توجہ چاہتا ہوں. ان کے والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں ان کی شادی میں آؤں اور نعتیں پڑھوں. انہوں نے اس کے لیے بہت کوشش کی کہ میں کسی طرح سے پہنچا. اچھا کیا انہوں نے. والد صاحب کی خواہش پورا کرنے کے لیے بچہ اتنی کوشش کرتا ہے کہ کچھ بھی کر کے یہ آ جائیں. حضور کی خواہش پورا کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ حضور امت نمازی بن جاؤ، اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ بے نمازی نہیں ہے، میں نے ان سے پوچھا، یہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ یہ نمازی ہیں. اب میں جنرلی آپ کے سامنے ایک بات عرض کرتا ہوں. میں یہاں آیا، میں دعا کروں گا تو آپ خوش ہوں گے نا؟ نہیں ہوں گے تو بولیے نا، ہوں گے نا انشاءاللہ. لیکن 3 خوش نصیب ایسے ہیں جن کے لیے خود حضور نے گھر میں برکت کی دعا فرمائی ہے کہ اللہ تو ان کے گھر کو ہمیشہ آباد رکھنا. نمبر 1 میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے اللہ جو شخص دین کا علم حاصل کرے، اس پر خود عمل کرے اور اس کو دوسروں تک پہنچائے تو اس کے گھر کو ہمیشہ آباد رکھنا. نمبر 2 میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ جو شخص 2 لڑنے والوں میں صلح کرا دے تو ان کے گھر کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھنا. اور نمبر 3 میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ جو شوہر اپنی بیوی کو نماز کے لیے جگائے اور جو بیوی اپنے شوہر کو نماز کے لیے جگائے تو ان کے گھر کو ہمیشہ آباد رکھنا، ہرا بھرا رکھنا. اگر گھر آباد چاہتے ہو ایک دوسرے کو نماز کے لیے جگاؤ. ابھی تو سورج بابا بھی بہت لیٹ آ رہے ہیں تو تب تک تو نیند پوری ہو ہی جانی چاہیے نا. اس سے زیادہ سہولت کیا چاہیے آپ کو کہ وہ ابھی کتنے بجے یہاں پر طلوع ہوتا ہے؟ 6:45 کے قریب. 6:45 تک بھی سوتے رہتے ہو پھر بھی نماز نہیں پڑھتے. ابھی اور جائے گا آگے 7:15 تک جائے گا، پھر بھی سوتے رہو گے، پھر بھی نہیں پڑھو گے. تو یہ تو سستی ہوئی نا، یہ تو سستی ہوئی، یہ تو بالکل معاف نہیں ہونے والا. اس لیے نمازی بنو، اس کے بعد مدینے کی طرف بڑھو گے انشاءاللہ. طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے. طیبہ کے جانے والے، طیبہ کے جانے والے کہنا کیا شہیدی ایک بے کسی کا مارا ڈوبا ہوا ہے جس کی تقدیر کا ستارہ. حالات پرعلم سے اس دم گزر رہا ہے اور کانپتے لبوں سے فریاد کر رہا ہے. بارے گناہ اپنا ہے دوش پر اٹھائے، کوئی نہیں ہے رہبر جو پوچھنے کو آئے. بھٹکا ہوا مسافر منزل کو ڈھونڈتا ہے، تاریکیوں میں مائے کامل کو ڈھونڈتا ہے. سینے میں ہے اندھیرا، دل ہے سیاہ خانہ، یہ میری
سے محروم ہوں خوشی سے در پر ایک ابری غم ہے اشکوں سے آنکھ نم ہے پامال زندگی ہوں سرکار امتی ہوں امت کے رہنما ہوں کچھ عرض حال سن لو فریاد کر رہا ہوں میں دل فگار کب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے طیبہ کے جانے والے طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے طیبہ کے جانے والے طیبہ کے جانے والے اے عازم مدینہ جا کر نبی سے کہنا اے عازم مدینہ جا کر نبی سے کہنا سوزے غم و علم سے اب جل رہا ہے سینہ کہنا کہ دل میں لاکھوں ارماں بھرے ہوئے کہنا کہ حسرتوں کے نشتر چبھے ہوئے کہنا کہ بڑھ رہی ہے اب دل کی اضطرابی قدموں سے دور ہوں میں یہ کیسی ہے خرابی ہے آرزو یہ دل کی میں بھی مدینے جاؤں سلطان دو جہاں کو یہ داغ دل دکھاؤں کاٹوں ہزار چکر طیبہ کی ہر گلی کے یوں ہی گزار دوں میں آقا ایام زندگی کے پھولوں پہ جان نثاروں کانٹوں پہ دل کو واروں دروں کو دو سلامی در کی کروں غلامی دیواروں در کو چوموں قدموں میں سر کو رکھ دوں محبوب سے لپٹ کر روتا رہوں برابر عالم کے دل میں ہے یہ حسرت نہ جانے کب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے طیبہ کے جانے والے طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے طیبہ کے جانے والے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله نور على آئے نور لے کے آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کے آیا ہے دیکھو تو سارے عالم میں کیسا نور چھایا ہے نور والا آیا ہے سرکار کی آمد سردار کی آمد مرحبا سب مل کر بولو مرحبا اور پیار سے بولو مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا مالک کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله نور ولا آیا ہے ان کے در
سناؤں نعتیں عشق میں ان کے غلاموں کا مچلنا دیکھوں اب تو بس یہ دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں بچوں بولو اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے پاس دیکھو اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں ان کے دربار میں ان کو انشاءاللہ جائیں گے اور سنائیں گے اور نمازی بن کے جائیں گے آج کی جو نماز عشاء نہیں پڑھی پڑھیں گے نا آپ جا کے ابھی پر کل سے سب نمازیں شروع ان کے دربار میں ان کو رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا نبی بولو بولو یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا نبی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ کرم ہو یا نبی تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ بولو زندہ ہے واللہ واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے یا رسول اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا نبی بچوں بولو یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا نبی میری دھڑکن میں یا نبی میری سانسوں میں یا نبی میری دھڑکن میں یا نبی میری سانسوں میں یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی جھوم کے بولو یا نبی ذرا جھوم کے بولو یا نبی یا نبی یا نبی کوئی گفتگو لب پر تیرا نام آ گیا ہے کوئی گفتگو لب پر تیرا نام آ گیا ہے کوئی گفتگو لب پر تیرا نام آ گیا ہے تیرا ذکر کرتے کرتے تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے میری دھڑکن میں یا نبی میری دھڑکن میں یا نبی میری سانسوں میں یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی جھوم کے بولو یا نبی یا نبی یا نبی جسے پی کر
کر شیخ سعدی بلغ العلا پکارے، جسے پی کر شیخ سعدی بلغ العلا پکارے، جسے پی کر شیخ سعدی بلغ العلا پکارے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، جسے پی کر شیخ سعدی بلغ العلا پکارے، میرے دستے ناتوا میں، میرے دستے ناتوا میں وہی جام آ گیا ہے، میری دھڑکن میں یا نبی، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، یا نبی، یا نبی، یا نبی، جھوم کے بولو یا نبی، یا نبی، یا نبی، یا رسول اللہ کرم ہو، یا حبیب اللہ کرم ہو، یا رسول اللہ کرم ہو، یا نبی، ان کے دربار میں ہم کو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اڑ کے چلو نا اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ، give me a chance to go to Medina, give me a chance to go to Medina, because there is no city like Medina sweet, Medina sweet, Medina sweet, Medina very lovely, sweet, Medina sweet, Medina sweet, Medina very lovely, bolo sweet, Medina sweet, Medina sweet, Medina very lovely. How's beautiful Medina, very, very good Medina. How's beautiful Medina, very, very good Medina. My choice is Medina, how fine is Medina. My choice is Medina, how fine is Medina. I can tell about Medina, you can tell about Medina. I can tell about Medina, you can tell about Medina. Such a beautiful Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Come on, say very lovely, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Connect your heart to lovely Medina. Connect your heart to lovely Medina. Each and every heart is saying Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely, what a sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely, what a sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. There is Uhud in Medina, there is Baqi in Medina, there is Uhud in Medina, there is Baqi in Medina, Sabzu Gumbad in Medina, Golden Jali in Medina, Sabzu Gumbad in Medina, Golden
Medina, there is Baqi in Medina, Sabzu Gumbad in Medina, Golden Jali in Medina. My Jannat in Medina, my heaven in Medina, my Jannat in Medina, my heaven in Medina, my master in Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely, sweet sweet Medina, very lovely. We will be forgiven by Muhammad. We will be forgiven by Muhammad. We will be forgiven by Muhammad. And everyone wishes to die in Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्रे मुस्तफ़ा, यादे मदीना, बुलबुले बागे मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने शुरू में एक आयत पढ़ी थी, उसको फिर से पढ़ता हूँ और बस उसको मुख्तसर समझा के फिर हम अख्तिताम की तरफ पढ़ते हैं। सूरत रूम की आयत है, आयत नंबर 21। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اور اس کی نشانیوں سے ہے، دھیان سے سننا، اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے۔ سبحان یہ جوڑے کس نے بنائے؟ بولو، کیوں بنائے؟ کہ ان سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لیے۔ سبحان دھیان کرنے والا۔ اچھا، یہ جو تسلسل ہے نا آیتوں کا، اس میں اس سے پہلے والی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے آگے والی آیتوں میں اپنی نشانیوں کا ذکر کیا ہے، اپنی آیات کا ذکر کیا۔ آیت کا ایک مطلب نشانی بھی ہوتا ہے، جیسے یہ جو 20ویں آیت ہے اس میں اللہ نے یہ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں سے ہے یہ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کی نشانیوں سے ہے یہ کہ تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر جبھی تم انسان ہو دنیا میں پھیلے ہوئے۔ تم دنیا میں انسان بن کے اس لیے پھیلے ہوئے، اللہ نے تم کو انسان مٹی سے پیدا کیا، تو یہ بھی اس کی ایک نشانی ہے۔ جیسے اگر سائنٹیفکلی اگر ہم دیکھیں، اب قرآن جو بیان کرتا ہے اس کو میں ابھی سائنس کے ذریعے آپ کو مزید سمجھاؤں، حالانکہ قرآن کو حاجت نہیں ہے اس کی، ہمارا ایمان جو کچھ اللہ نے لکھا اس پر ہی ہے،
لیکن بچے پڑھتے ہیں نا تو ان کا پھر سائنس میں بھی وہ پھر اللہ کی نشانی ڈھونڈیں گے، اس لیے بتا رہا ہوں۔ زمین میں بہت سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں، آئنس ہوتے ہیں، اس میں آئن ہے ہیموگلوبین، اس میں سوڈیم ہے، اس میں پوٹاشیم ہے، اس میں کیلشیم ہے، اس میں میگنیشیم ہے، یہ سب کہاں ہے؟ زمین میں۔ پانی ہے، واٹر ہے، کہاں ہے؟ زمین میں۔ اگر ہم اپنا بلڈ ٹیسٹ کرائیں تو اس میں یہ سب دکھتا ہے، اس میں آئن ہے، کبھی کوئی ڈاکٹر بولتے ہیں آئن کی کمی ہو گئی تو ٹیبلٹ کھاؤ، پوٹاشیم کی کمی ہو گئی تو ٹیبلٹ کھاؤ، سوڈیم کی کمی ہو گئی تو ٹیبلٹ کھاؤ، کیلشیم کی کمی ہو گئی تو ٹیبلٹ کھاؤ، میگنیشیم کی کمی ہو گئی تو یہ کھاؤ، یہ مت کھاؤ۔ جتنا زمین میں ہے وہ سب ہمارے اندر ہے۔ تو اس سے بھی تو پتا چلا کہ ہم مٹی سے بنے ہیں۔ بولیے نا محبت سے ذرا سبحان اللہ۔ تو اگر پڑھو گے نا اور قرآن سے جڑو گے تو اللہ کی اور تعریف کرو گے اور سبحان اللہ بولو گے۔ اس لیے علم حاصل کرو، دنیا کا بھی اور دین کا بھی۔ پڑھنا مت چھوڑو، اسٹڈی کرو، آگے بڑھو۔ اسی لیے ہم سنی دعوت اسلامی نے ہم نے ایک ٹیم بنائی ہے، اس کا نام ہے SDI امید۔ کیا نام ہے؟ اسپیلنگ یاد رکھو، SDIUMMEED۔ بولو کیا اسپیلنگ ہے؟ UMMEED۔ نوجوان جن کے پاس موبائلس ہیں وہ یوٹیوب پہ جائیں اور SDI امید کو سبسکرائب کریں چینل کو۔ اس پہ میرے پاس ایک پوری ٹیم ہے، اس میں کوئی کیمیکل انجینئر ہے، کوئی IIT مدراس کا گولڈ میڈالسٹ میکینیکل انجینئر ہے جو ہوائی جہاز کو ریپیئر کرتے ہیں۔ میرے پاس ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے انڈیا کو برک سمٹ میں ریپرزینٹ کیا ہے۔ میرے پاس ایسے بھی لوگ ہیں جو اکاؤنٹس کے ماہر ہیں، جو آڈیٹر ہیں، جو چارٹر اکاؤنٹنٹس ہیں۔ ایسی پوری ٹیم ہم نے بنائی۔ ہم لوگ اسکولوں میں جاتے ہیں، محلوں میں جاتے ہیں، بچوں کو جمع کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو جمع کرتے ہیں، ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ٹیچرس کے ساتھ ورکشاپس کرتے ہیں، ٹیچرس کی ٹریننگ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ کرتے ہیں سب۔ آپ بھی یہاں یہ کام کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کو بلاؤ، ہم ان کو سمجھائیں گے کون سے کورسز لینے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ بچے سے پوچھا جائے کہ تو کیا کرنا چاہتا ہے آگے 10ویں کے بعد، تو کہتے ہیں مارکس آئیں گے تو دیکھیں گے۔ یعنی ڈیسیجن اس کا نہیں ہے، ڈیسیجن مارکس کا ہے۔ مارکس آئیں گے تو دیکھیں گے۔ اب تجھ کو کیا بننا ہے اسے مارکس لانا، تو اس کے لیے تو محنت کر، سوچ بدلو زندگی بدلو، سوچ بدلو زندگی بدلو۔ سوچ یہ کہ جو مارکس آئیں گے وہ کروں گا، تو تجھے تو کرنا بھی نہیں ہوگا تو بھی کرنا ہی پڑے گا۔ تو مارکس کیوں ڈیسائیڈ کر؟ تو ڈیسائیڈ کر مارکس کتنے لانے ہیں، تو ڈیسائیڈ کر مجھے کیا کرنا ہے، یہ بدلنا ہے ہم کو۔ اس لیے آپ SDI امید کو سبسکرائب کر لو۔ اور میں نے یہاں کچھ ساتھی مجھے لینے کے لیے وہاں آئے تھے جودھپور ایئرپورٹ پر، ان کو یہ باتیں سمجھائی ہیں۔ ہم کوشش کریں گے یہاں یہ ٹیم، آپ لوگ جڑو، ہم آپ کو ٹرین کریں گے کہ ہم روز نہیں آئیں گے ممبئی سے، آپ کے ساتھ ہم سیشنز کریں گے، ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ کس طرح بچوں کی ٹریننگ کی جاتی ہے، کس طرح ٹیچر کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، کس طرح اسکولوں میں یہ سیشن کیے جاتے ہیں۔ آپ کرو یہاں پر، آپ کے علاقے میں، راجستھان میں کرو، جاؤ الگ الگ جگہوں پر، اور ساتھ میں دین لے کے جاؤ۔ وقت ہوگا نماز پڑھو، سیشن کو روکو نماز کے لیے، تو بچوں کو پتہ چلے گا کہ ان کو جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھو، کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی ڈاکٹر اگر بسم اللہ پڑھتا ہے نا تو وہ زیادہ امپریسو ہوتا ہے۔ ڈاکٹر یہ کہے کہ میں دوا دے رہا ہوں، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ گے تو شفا ہوگی، تو وہ مریض برابر کھائے گا۔ میں نے تو کچھ ڈاکٹروں کی مطلب ٹیم بٹھائی تھی، ان کے ساتھ ڈسکس کیا، اور ان سے میں نے یہ کہا کہ آپ جو گولی دیتے ہو، ٹیبلٹس دیتے ہو، کہتے ہو کہ یہ ناشتے کے بعد لینا، یہ دوپہر کے کھانے کے بعد لینا، یہ شام کو ناشتے کے بعد لینا، تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ یہ کہنا کہ یہ فجر کے بعد لینا، یہ ظہر کے بعد لینا، یہ عشاء کے بعد لینا، تو آدمی نماز تو پڑھے گا کم سے کم، اور ڈاکٹر بولے گا تو جلدی پڑھے گا۔ سوچ بدلو زندگی بدلو۔ ڈاکٹر بھی سوچ بدلے اپنی کہ اس کو اینی ویز آگے پیچھے بولنا تو ہے، تو کھانے کے پیچھے پتہ ہے مجھے کھانے کے پیچھے بولنے کا بھی ایک ریزن ہے، لیکن اس کو آپ نماز سے جوڑ دو نا، کہ نماز سے پہلے کھانا کھاتے ہو تو نماز سے پہلے لینا، نماز کے بعد کھانا کھاتے ہو تو نماز کے بعد لینا۔ تو نماز کی اہمیت ایک ڈاکٹر کی زبان سے نکلے گی تو پیشنٹ یہ کہے گا واہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا۔ اس سے فرق پڑتا ہے۔ سوچ بدلو زندگی بدلو۔ تو اب یہاں سوچ کیا ہے؟ اللہ اپنی نشانیاں بتا رہا ہے، یہ مٹی سے تم کو پیدا کیا، یہ میری نشانیوں سے ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین، اور اس کی نشانیوں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف. تمہارے کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کا گورا ہے، کسی کا مٹیالہ ہے، کسی کا، یہ بھی اللہ فرماتا ہے میری نشانی ہے کہ تم کو الگ الگ بنایا لیکن انسان بنایا. تمہاری زبانیں الگ، کوئی مارواڑی بولتا ہے، کوئی سندھی بولتا ہے، کوئی میمڑی بولتا ہے، کوئی کچھی بولتا ہے، کوئی مراٹھی بولتا ہے، کوئی انگلش بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی عربی بولتا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ جو زبانوں کا فرق ہے یہ بھی میری نشانی ہے تاکہ تم مجھے پہچانو کہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن اب بیچ کی جو آیت ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اس کی نشانیوں سے ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے جوڑے بنائے، یعنی تمہاری بیوی بنائی وہ بھی اللہ کی نشانی ہے، بیوی کے لیے شوہر بنایا وہ بھی اللہ کی نشانی ہے. تو اب جب ہم کسی چیز کو اللہ کی نشانی سمجھتے ہیں تو پھر اس کو اس کی بے حرمتی نہیں کرتے. ایک کپڑا اٹھا کے آپ یوں ہی پھینک دیں گے لیکن کعبے کا غلاف ملے گا وہ پھینکو گے؟ اس کو کیسے کرو گے؟ تو اگر بیوی کو اللہ کی نشانیوں میں سے سمجھو گے تو پھر اس کو ٹھیک سے رکھو گے. شوہر کو اللہ کی نشانیوں سے سمجھو گے تو پھر اس کی خدمت کرو گے. سوچ بدلو، زندگی بدلو. بس مجھے یہی سمجھانا تھا. غوث پاک کی ایک منقبت میں آپ کو سناؤں تو اچھا آپ نے فرمایا تو ایک شعر آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں. البحر علا والموج طغى من بك سطوفا مشدبا من بك سطوفا مشدبا مجدار میں ہوں بگڑی بچوں کا اسکول کے جو ڈیوریشن ہوتے ہیں، ٹائم ہوتا ہے، نرسری والے جو بچے ہوتے ہیں کتنے گھنٹے اسکول میں رہتے ہیں؟ چھوٹے بچے 3 گھنٹے نا، اس سے زیادہ ان کا دھیان ہی نہیں لگ سکتا ہے، رائٹ؟ اچھا جو بڑے ہو جاتے ہیں کچھ بچے تو ان کے پیریڈز ہوتے ہیں، تو ایک ٹیچر کتنے ٹائم کا پیریڈ لیتا ہے؟ 40 منٹ، آدھا گھنٹہ، 35 منٹ، اس سے زیادہ اس کے بعد چینج ہو جاتا ہے. یہاں ایک ٹیچر جو ہے 2.5 گھنٹے سے بیٹھا ہے اور یہ اٹھا نہیں کوئی، ایک بچہ نہیں اٹھا یہاں سے. الحمدللہ، بولیے الحمدللہ. تو پتہ چلا نا کہ آپ کیا دے رہے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے. یوں ہی نہیں بھاگتا کوئی. What are you giving? What are you imparting? The education, the way you are imparting, the way you are presenting yourself. Presentation بہت اچھا ہونا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا ہوں میرا بہت اچھا ہے، لیکن جس کا بھی اچھا ہو اس کے لیے کوئی اٹھ کے نہیں جائے گا. آپ اندھیروں کی شکایت کرو گے، اندھیروں کی شکایتیں کرنے سے اندھیرا دور نہیں ہوتا. اپنے حصے کا چراغ جلا دو، کچھ تو اجالا ہو جائے گا. ایک چراغ جلا تو کچھ تو اجالا ہو جائے گا. کوئی دوسرا جلائے گا تب آپ انتظار کرتے رہو گے تو پھر وہ تو اندھیرا ہی رہے گا، پھر کبھی اجالا ہونے کا نہیں ہے. کوئی ایک اٹھے اور کہے میں کام کروں گا، یہاں پر آؤ میرے ساتھ،
چلنا چاہیے, آگے بڑھو, اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. کام کرو گے انشاءاللہ, انشاءاللہ. غوث الاعظم غوث الورا, غوث الاعظم غوث الورا, نور ہو نور صلی علی غوث الاعظم ورا, نور ہو نور صلی علی, کیا بیان آپ کا مرتبہ ہو, کیا بیان آپ کا مرتبہ ہو, دستگیر مشکل کشا ہو, آج دیدار اپنا کرا دو غوث اعظم, آج دیدار اپنا کرا دو, جالیوں پر نگاہیں جمی ہے, جالیوں پر نگاہیں جمی ہے, وجد میں آئے گا سارا عالم, بچوں وجد میں آئے گا سارا عالم, بولو نا وجد میں آئے گا سارا, ماشاءاللہ کتنے اچھے بیکانر والے, وجد میں آئے گا سارا عالم, جب پکاریں گے یا غوث اعظم, وجد میں آئے گا سارا عالم, جب پکاریں گے یا غوث اعظم, وہ نکل آئیں گے جالیوں سے, وہ نکل آئیں گے جالیوں سے, اور قدموں میں گر جائیں گے ہم, پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو غوث اعظم, پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو, جالیوں پر نگاہیں جمی ہے, برکتیں ہو گئی بے شمار, برکتیں ہو گئی بے شمار, بولو نا, بولو نا, ایک ساتھ ہو کے ایک آواز, اے دولہا تیرا سہرا بڑا شاندار, اے دولہا تیرا سہرا بڑا شاندار, بولو دولہا تیرا سہرا بڑا شاندار, بولو اے دولہا تیرا سہرا بڑا شاندار, میری اللہ کے کرم سے بندہ ہے سہرا, میری اللہ کے کرم سے بندہ ہے سہرا, میری سرکار کی رحمت سے سجا ہے سہرا, میری سرکار کی رحمت سے سجا ہے سہرا, غوث اعظم سے ہے ہم کو پیار, غوث اعظم سے ہے ہم کو پیار, بچوں بولو, دولہا تیرا تم بھی دولہا بننے والے ایک دن, دولہا تیرا سہرا بڑا شاندار, اے دولہا تیرا سہرا بڑا شاندار, بھولنا تو کہ لٹائے ہیں ہم نے محفل میں, بھولنا تو کہ لٹائے ہیں ہم نے محفل میں,
و خواجہ کی بھی سجی ہے دل میں، منقبت غوث و خواجہ کی بھی سجی ہے دل میں، ہم ہیں احمد رضا کے مثال، ہم ہیں احمد رضا کے مثال، اے دلہا تیرا صحرا بڑا شاندار، دلہا تیرا صحرا بڑا شاندار، اے دلہا تیرا صحرا بڑا شاندار، بولو نا اے دلہا تیرا صحرا بڑا شاندار، آج نفیس کی قسمت میں دلہنیا آئی، آج نفیس کے گھر میں دلہنیا آئی، پھولوں کے پھول کیلے اور بادیں صبا بھی آئی، زندگی ہو گئی پربہار، زندگی ہو گئی پربہار، دلہا تیرا صحرا بڑا شاندار، اے دلہا تیرا صحرا بڑا شاندار، تیرے والد نے جنت سے کہا سبحان اللہ، تیرے والد نے جنت سے کہا سبحان اللہ، بولو تیرے والد نے جنت سے کہا سبحان اللہ، ان کو جنت میں آنا مقام عطا فرمائے، تیرے والد نے جنت سے کہا، کیا کہا؟ تو آپ کی آواز نہیں آ رہی، کیا کہا؟ بولو تیرے والد نے جنت سے کہا سبحان اللہ، بولتے رہو، تیرے والد نے جنت سے کہا سبحان اللہ، والدہ بول اٹھی دیکھ کے ماشاء اللہ، والدہ بول اٹھی دیکھ کے ماشاء اللہ، دلہا لگتا ہے کیا شاندار، دلہا لگتا ہے کیا شاندار، اے دلہا تیرا صحرا بڑا شاندار، دلہا تیرا صحرا، بچوں سناؤ دلے کو، سب مل کے بولو، اے دلہا تیرا صحرا بڑا شاندار، اے دلہا تیرا صحرا بڑا شاندار، بولو اے دلہا تیرا صحرا بڑا شاندار، ہے دعا میری تم کو کعبے کی زیارت ہو، ہے دعا میری تم کو کعبے کی زیارت ہو، حج کرو عمرہ کرو خوب ہی عبادت ہو، حج کرو عمرہ کرو خوب ہی عبادت ہو، تم کو طیبہ بلائے سرکار اور مدینہ بلائے سرکار، اے دلہا تیرا صحرا بڑا شاندار، دلہا تیرا صحرا بڑا شاندار، اس طرح والے لوگ بولو، اے دلہا تیرا صحرا بڑا شاندار، اے دلہا تیرا صحرا بڑا شاندار، بعد نکاح کے ہم سب کو بھول مت جانا، بعد نکاح کے ہم سب کو بھول مت جانا، مصطفیٰ پیارے کی سنت کو گھر گھر پہنچانا، دین کا کام بھی کرنا، بعد نکاح کے ہم سب کو بھول مت جانا، مصطفیٰ پیارے کی سنت کو گھر گھر پہنچانا، سنو تم کو بچے ہو 100 ہزار، تم کو بچے ہو 100 ہزار، گھبرا گئے؟ کم کر دو کچھ، کم کر دو، تم کو بچے ہو 2 3 4، تم کو بچے ہو 2 3 4، اے دلہا تیرا صحرا بڑا شاندار، اے دلہا تیرا صحرا بڑا شاندار، بولو اے دلہا تیرا صحرا بڑا شاندار، لب رضوان کی اب ایسی دعا آئی ہے، لب رضوان کی اب ایسی دعا آئی ہے،
نصف ایمان کی حفاظت تم نے پائی ہے، نصف ایمان کی حفاظت تم نے پائی ہے، اب تو تقوی بھی کر اختیار، اب تو تقوی بھی کر اختیار، اے دولہا تیرا سہرا بڑا شاندار، اے دولہا تیرا سہرا بڑا شاندار۔ تو درود شریف کا مطلب یاد ہو گیا نا؟ اللہم صلی، یعنی ہاں بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، اے اللہ تو درود بھیج کس پر؟ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے صحابہ پر، اور برکتیں اور سلامتی یاد رہے گا انشاءاللہ، اور درود کثرت سے پڑھو گے۔ اور آج کا خاص پیغام کیا تھا؟ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی اچھی کلاس مل گئی مجھ کو ماشاءاللہ۔ سوچ بدلو، تو اب سوچ بدلنے میں کیا کیا بدلنا ہے؟ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نماز۔ بولو پھر سے وعدہ کرو آج پورا گاؤں نمازی۔ دیکھو کچھ لوگ ابھی بھی سوچ رہے ہیں یہ قبر والے ہیں، ایسا نہیں چلے گا، پڑے گی قبر میں، اٹھاؤ ہاتھ، بولو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم سب نمازی بنیں گے انشاءاللہ۔ جو نہیں ہوگا اس کو پکڑ کے لائیں گے، نمازی بنائیں گے اس کو انشاءاللہ، پیار سے بلائیں گے، سمجھائیں گے، اللہ کا ڈر سنائیں گے، رسول اللہ کی محبت بتائیں گے۔ یہ کام کرنا پڑے گا، کام وہ لے لیجئے، ان کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود۔ آئیے ایصال ثواب ان کے والد صاحب کے لیے کر لیں الفاتحہ۔ قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وخلقا حسنا وعملا صالحا مقبولا وتوبة نصوحا ودعاء مستجابا وشفاء من كل داء وحجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور بفضلك وكرمك يا عزيز يا غفور وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والعفو عند الحساب والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس مجلس کو محفل کو قبول فرما جو کچھ بھی تیرا ذکر ہو اس کو قبول فرما جو غلطیاں ہوئی ہوں انہیں معاف فرما ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں رجوع لاتے ہیں میرے مولا اس بڑی محفل میں ہماری توبہ کو قبول فرما اور اس ذکر خیر میں تیری بے شمار نعمتیں رحمتیں برکتیں شامل فرما اس کا ثواب ہم غریبوں کی آقا سرور کائنات تاجدار مدینہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسبت پناہ میں نظر قبول فرما ان کے صدقے میں تمام انبیاء اور مرسلین تمام اہل بیت صحابہ صدیقین شہداء اور صالحین خصوصاً سرکار غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری علیہ رحمت رضوان صوفی حمید الدین ناگوری علیہ رحمت رضوان اور جملہ اولیاء کرام علماء کرام ائمہ کرام تمام ایمان والے مردوں ایمان والی عورتوں ہمارے والدین یا ان میں سے جو دنیا سے کوچ کر گئے ان کو اور نوشامی آپ کے والد صاحب مرحوم ایوب صاحب کو اس کا ثواب عطا فرما ان کی مغفرت فرما ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ اغفر لنا وله اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له وارحمه رحمة واسعة ومغفرة دائمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب یا اللہ جتنے بھی آئے ہیں اور جو نہیں پہنچ سکے اس گاؤں میں انقلاب پیدا فرما دے اور سب کو نماز کا پابند بنا دے پانچوں وقت کی نماز کا پابند بنا دے اور نماز کی برکتیں ہماری زندگی میں عطا فرما روزی کی برکتیں عطا فرما عمر میں برکت عطا فرما دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرما غریب نواز کا صدقہ عطا فرما اور سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرما ہمارے ملک میں امن و شانتی عطا فرما ہر قسم کی بلاؤں آفتوں فسادات سے ہم سب کو محفوظ فرما وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلاة والسلام سبحان اللہ